अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, जब कभी भी कहीं भी एहतजाज होता है तो एक रवैया या कई रवैये ऐसे देखने को मिलते हैं कि सड़कों पे निकल जाना और तोड़ फोड़ करना। तो आज का मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एहतजाज जो है वो तोड़ फोड़ करने और इंतशार फैलाने और फिर बदअमनी फैलाने का नाम है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ज़हनों में एहतजाज का जो एक तसव्वुर है या मफ़हूम है वो वाज़िया नहीं है। तो सवाल आज इसी हवाले से है कि हम ये क्यों ज़रूरी समझते हैं कि एहतजाज में जो है वो इंतशार फैलाना चाहिए या तोड़ फोड़ करने का नाम एहतजाज है? क्या एहतजाज की कोई और तहज़ीबी शक्लें मौजूद नहीं हैं? और क्या एहतजाज अगर इसी का नाम है तो फिर इसके पीछे क्या असबाब हो सकते हैं? देखिए, एहतजाज करते ही मुहज़्ज़ब लोग हैं। हुँ, बिल्कुल। एहतजाज एक मुहज़्ज़ब रवैया होता है कि आपको कोई बात कौमी सतह पे पसंद नहीं आई है, आप समझते हैं कि ये हुँ, इससे नुकसान हो सकता है, तो आप उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। एहतजाज एक मुहज़्ज़ब रवैया होता है, लेकिन जिस पहलू से आपने बात की है, तो एहतजाज का ये मकसद बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी नुकसान के ख़दशे की बुनियाद पे कोई बड़ा नुकसान जो है वो ख़ुद कर दें। हुँ, यानी जिस नुकसान के ख़िलाफ़ आप एहतजाज कर रहे हैं, वो नुकसान तो मालूम नहीं मुस्तक़बिल में होना है या नहीं होना, बिल्कुल। लेकिन एक नुकसान तो वो है जो आपने ख़ुद कर दिया है। हुँ, अब देखें, इसके कुछ असबाब ऐसे हैं जो ज़ाहरी हैं, कुछ असबाब ऐसे हैं जो ज़ाहरी नहीं हैं। हुँ, यानी ज़ाहरी में तो ये है कि चूँकि हमारी जो एक कौमी सतह की तरबियत है, वो चाहे अहले सियासत हों या हमारे बाज़ मज़हबी पेशवा हों, उन्होंने एहतजाज की तरबियत की ही नहीं है। हुँ, हमारे यहाँ जमहूरी सक़ाफ़त चूँकि परवान नहीं चढ़ी है। आप देखिए कि जब से हमारा ये मुल्क मारिज़ वजूद में आया है, तो एक तो है कि एक सियासी अमल है, एक ये है कि सियासी अमल को एकदम रोक दिया जाए, सियासी अमल एकदम ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा, उससे होता क्या है, जैसे मैं उस्ताद हूँ, क्लासरूम में मैंने देखा है कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो मैंने आकर उनको डांट दिया, बाज़ बच्चों को सज़ा दे दी, बाज़ बच्चों को क्लास से निकाल दिया। हुँ, तो क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए क्लास में एक अमन हो जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरी क्लास में जो बच्चों का मसला था वो हल हो गया है। हुँ, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ सियासी सतह पर भी कुछ ऐसे हुआ है कि जब भी कोई यानी इस तरह की पेचीदगियाँ हुई हैं, तो एकदम सियासी अमल को ख़त्म कर दिया गया और वक्ती तौर से ऐसे महसूस हुआ कि जैसे हुँ, मसाइल जो थे वो सारे के सारे हल हो हल गए। हो गए। तो मसाइल हल नहीं हुए। अब चूँकि हमारी एक सियासी तरबियत नहीं हुई, अहले मज़हब जो है वो भी बाज़ औक़ात यानी ये जो तरबियत का अंसर है इसकी तरफ नहीं आते हैं। अच्छा देखें, जैसे मैंने कहा है कि कुछ ज़ाहरी असबाब हैं, कुछ बातनी असबाब हैं। अब बातनी असबाब में जैसे मैंने अभी बतौर उस्ताद एक मिसाल दी है, हुँ, तो सच्ची बात यह है कि इसकी पहली ज़िम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। मैं इस तरह कबूल करता हूँ कि जब मैं प्राइमरी स्कूल का उस्ताद हूँ या हाई स्कूल तक, हुँ, तो मैं तालिब इल्मों को मारता हूँ, उनको स्टिक से मारता हूँ, उन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैं सज़ाएँ देता हूँ। और जब ये बच्चे कॉलेज में पहुँचते हैं या यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं, तो अब बतौर उस्ताद मुझ पर एक इदारे ने पाबंदी लगा दी है कि आप इन हुँ, बच्चों को जो एक फ़िज़िकल पनिशमेंट है वो नहीं दे सकते। तो इसका मैं मुतबादिल हल सोचता हूँ। मुतबादिल हल ये है कि मैं उनको नफ़सियाती तौर पर उनको मैं डिप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। मैं उनको नफ़सियाती तौर पर उनको मैं मार देता हूँ। हुँ, अब वो मार नज़र तो नहीं आ रही है, बिल्कुल। लेकिन वो मौजूद है अमली तौर पर। तो चूँकि एक तो तालीमी इदारों में भी यानी इस तरह की फ़ज़ा है कि हम बच्चे को शुरू ही से ये हुँ, सिखाते हैं कि जो तशद्दुद होता है उससे मसाइल हल हो जाते हैं।
حالانکہ تشدد سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. پوری دنیا میں اب دیکھیے کہ یہ کلچر فروغ پا رہا ہے کہ آپ بچوں کو پڑھانے کے مختلف قرینے آپ آزمائیں، مختلف قرینوں سے آپ ان کو پڑھائیں لکھائیں. لیکن ہمارے ہاں وہ جو ایک روایتی کلچر ہے کہ آپ نے ان کو مرغا بنانا ہے، آپ نے انہیں چھڑیوں سے مارنا ہے، اور جب وہ کالج یونیورسٹی میں پہنچ جائیں تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ انہیں نفسیاتی طور پر آپ انہیں ڈرائیں دھمکائیں. تو ایک تو یعنی چونکہ ہماری جو ایک نسل جو بھی تربیت پاتی ہے وہ اس رویے سے تربیت پاتی ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو اس سارے صورتحال کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے جو نفسیاتی اور تہذیبی اسباب ہو سکتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں آرٹ کلچر نہیں ہے. ہمارے ہاں بہت حد تک جو آرٹ سے وابستہ سرگرمیاں ہیں، ثقافت سے وابستہ سرگرمیاں ہیں، تو ہم انہیں اچھا نہیں سمجھتے. آپ ٹیلی ویژن کھولتے ہیں تو آپ کو سیاسی بحث بھی ملتی ہے، آپ کو خبریں بھی ملتی ہیں. اچھا آپ کو ڈرامہ اگر دیکھنے کو ملتا ہے تو ایک مخصوص طرح کا ڈرامہ ہے، اس میں کوئی ایک نئی تازگی نہیں ہے. جب بھی اس میں کوئی نیا موضوع آتا ہے تو ہمارے صحافی حضرات اس پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے. اور پھر ہمارے ہاں ایک یعنی بعض اہل مذہب جو ہے وہ بھی اس کے خلاف لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو چونکہ ثقافتی سرگرمیاں نہیں ہیں، تہذیبی سرگرمیاں نہیں ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیے نا کہ ہماری جو اردو زبان ہے اس میں بھی ہم نے بعض ایسے لفظوں کو فروغ دیا ہے. جیسے آپ دیکھیے انگریزی میں ہوتا ہے کہ نیشنل اسمبلی ہیز بین ڈیزالوڈ، ہم اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اسمبلی توڑ دی گئی. یعنی ہمارے جو زبان ہے اس میں بھی ایک یعنی ہم نے ایسے لفظوں کو فروغ دیا ہے کہ جس میں توڑ پھوڑ کا عنصر ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ احتجاج ایک مہذب رویہ ہوتا ہے. احتجاج کرتے ہی مہذب لوگ ہیں. احتجاج ایک تہذیبی طور پر قوم کو آگے لے جانے کا نام ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک واقعے میں تشدد ہوا. مختلف واقعات جب بھی احتجاج ہوتا ہے تو ہمارے اندر کی جو ایک فرسٹریشن ہے، ہمارے اندر کی جو ایک یاسیت ہے، ہمارے اندر کی جو ایک نا امیدی ہے، وہ ایک الگ رنگ اختیار کرتی ہے. اور پھر ہم اس کو بہانہ بنا لیتے ہیں. یعنی احتجاج کرتے ہوئے ہم جب کوئی دیوار توڑتے ہیں، کوئی فرنیچر توڑتے ہیں، کوئی شیشہ توڑتے ہیں، کسی کا سر پھاڑ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو رہا کہ ہمیں اس بات کا غصہ ہے جس کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں، بلکہ وہ احتجاج ہمیں ایک ٹول کے طور پر ہم اسے اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اب تو موقع ہے جو ہم اپنا غصہ جہاں بھی جیسے نکال سکتے ہیں تو ہم نکال لیں. تو پھر ایک چیز اور ہے، دیکھیے احتجاج ہوتا ہے دو طرح کا. ایک یہ ہے کہ کوئی گروہ ہے وہ احتجاج کر رہا ہے، کوئی ایک طبقہ ہے وہ ایک احتجاج کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی طالب علم ہیں وہ کسی معاملے پہ احتجاج کر رہے ہیں، آپ کی منڈیوں کے لوگ ہیں، تاجر ہیں، وہ کوئی احتجاج کر رہے ہیں. یہ ایک احتجاج ہے. ایک احتجاج وہ ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے طور پر احتجاج کرتے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ تاجر ہوں یا طالب علم ہوں یہ ایک طبقہ ہے، لیکن جو سیاسی سرگرمی ہوتی ہے وہ ایک پوری قومی سرگرمی ہوتی ہے. تو جب سیاسی سرگرمی کے اندر اس طرح کا تشدد کا عنصر آتا ہے تو یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک تو اپنا جو تصور احتجاج ہے اس میں تبدیلی لائیں، اس کو واضح کریں کہ ہمیں کس طرح کا ہم احتجاج کریں گے. اور دنیا بھر میں احتجاج ہوتے ہیں. بلکہ فروخ سیر کے حوالے سے ایک میں نے فارسی کا شعر پہلے بھی آپ کو سنایا تھا. ہاں وہ شعر ہے جعفر زٹلی کا کہ سکہ زد بر دانہ موٹھو مٹر، بادشاہ تسمہ کش فروخ سیر. اب یہ ایک شعر ہے، یہ بھی ایک احتجاج کا رنگ ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ سودا کی جو حجویں ہیں اس میں ایک حجو جو ہے وہ گھوڑے کی حجو ہے. اب ضرورت کیا پڑی ہے کہ آپ گھوڑے کی حجو کہیں؟ نہیں، گھوڑا سمبل ہے بادشاہ کی طاقت کا، گھوڑا سمبل ہے ہماری قومی طاقت کا. ظاہر ہے اس وقت تو چونکہ جنگیں جو ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑی جاتی تھی. تو یعنی شاعری کے اندر بھی یہ ایک احتجاج کے رنگ ہیں. اور بعض شعراء جو ہے
وہ اپنے اس احتجاجی رنگ کی وجہ سے بادشاہوں کے ظلم کا نشانہ بھی بنے. تو وہ تو ملوکیت کا عہد تھا، اور ملوکیت کے عہد میں اگر آپ شعر کے ذریعے احتجاج کر سکتے ہیں اور پراسر احتجاج کر سکتے ہیں، تو اب تو ہم ایک جمہوری دور میں ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم احتجاج میں ایک مہذب رویہ اختیار کریں اور شکست و ریغ سے گریز کریں. بہت خوبصورت، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ہر پہلو کو کھول کر بیان کیا، اور آپ کی گفتگو کا جو آغاز تھا وہ بھی بہت اچھی بات سے ہوا تھا کہ احتجاج جو ہے وہ مہذب لوگ ہی کرتے ہیں، اور یقیناً ہماری سننے والے جو ناظرین ہیں ان کے لیے جو احتجاج کا تصور ہے وہ واضح ہو گیا ہوگا. ناظرین، ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب یعنی تخلیق کی جانب بڑھتے ہیں. آج ہم بات کریں گے الیاس بابر آوان کے حوالے سے. راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے بہت اچھے شاعر اور افسانہ نگار ہیں. نمل میں شعبہ انگریزی کے استاد بھی ہیں. آپ کے شعری مجموعوں میں خواب دیگر آپ کا شعری مجموعہ ہے، اور نظمیہ مجموعہ بھی نوبارڈ کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے. اس کے علاوہ تنقیدی مضامین پر بھی آپ کی ایک کتاب ہے معاصر متن کی دریافت. تو بہت اچھے شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں. تو سر، آج ان کی تخلیق کا کون سا حصہ ہمیں سننے کو ملے گا؟ نظم کا عنوان ہے آؤ ہجرت کریں. آؤ ہجرت کریں. دور تک ریت ہے، خامشی کا طلسم سفر ساتھ ہے. پا پیادہ چلے جا رہے ہیں مسافر نئی منزلوں کی طرف. رت جگوں کی اٹھا کر وہ آنکھیں نئی سرخیاں، نیند کی شاخ سرسبز پر بن کھلے مر گئیں. نیند کی شاخ سرسبز پر بن کھلے مر گئیں، قافلے میں کسی خواب بے برگ کا تذکرہ. ان شگفتہ زمانوں کی رعنائیاں ذہن میں جو نمے رنج میں بہہ گئیں. خامشی ہم رکاب طلسم سفر دشت نئے کیش میں، خالی آنکھیں ہیں محو کلام اور شب جاگتے جاگتے سو گئی. اسب لرزاں قدم بار ہیں جن کو پل پل تنے سوختہ، مستزاد ان پہ رکھی ہوئی بے ثمر خواہشیں لڑکیاں عورتیں. کیا عجب وقت ہے رات کے قلب میں رات ہے، اس خرابے میں مشق تنفس بھی جوں بوجھ ہے. صاحبہ کچھ بتا، نرم بستر کی حدت سے نکلے ہوئے یہ مسافر جو شانے گرائے ہوئے ان دکھے راستوں پر چلے جا رہے ہیں، یہ سب کون ہیں؟ کیا سبب ہے منڈیروں پہ جلتے چراغوں کی لو، ان کے قدموں سے اٹھتی ہوئی گرد میں دب گئی. چار دیواریاں اشک کے قلب کا بس نمک رہ گئیں. صحن میں سر اٹھاتے ہوئے پیڑ پتوں کے بستر میں ہی سو گئے. صاحبہ کیا عجب لوگ ہیں، کتنی باتوں کے معنی فنا ہو گئے. پاس وعدوں کا ٹوٹا فسونگر محبت ہوا ہو گئی. فاصلے بچھ گئے جسم اور سائے کے درمیان. دور تک ریت ہے، خامشی کا طلسم سفر ساتھ ہے. پا پیادہ چلے جا رہے ہیں مسافر نئی منزلوں کی طرف. گردش وقت ہے، ہجرتوں کے زمانے نئے تو نہیں. جانے کب کس سمے درد ہو مہرباں، تم بھی گٹھلی اٹھا کر چلے آؤ گے. میں بھی خوابوں کو شانوں پہ رکھ کر کھنڈر سے نکل آؤں گا. شہر نو رنگ میں مفتیان ستمگر چلے آئے ہیں. اس قدر شور ہے ہم تلک اب اذانیں پہنچتی نہیں. گولیوں کی توانا صداؤں میں ہم تم نہ رہ پائیں گے، آؤ ہجرت کریں. شہر میں اب ہماری تمہاری صداؤں کا کیا تذکرہ. قافلے چل پڑے ہیں نئی منزلوں کی طرف. قبل اس سے کہ ہجرت بھی زنجیر ہو، آؤ ہجرت کریں. خامشی کے طلسم سفر کی معیت میں ہم تم خلا کی طرف، شہر کم ظرف سے اب خدا کی طرف. بہت خوب، آؤ ہجرت کریں. بہت خوبصورت نظم، عمدہ تخیل. ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب.
تو سر آج کون سی کتاب ہم تعارف کے لیے پیش کریں گے؟ حورین، میرے جو رومانس ہیں ان میں ایک رومانس ریڈیو بھی ہے. میں نے خود بھی کوئی 20 برس ریڈیو پہ بطور براڈ کاسٹر کام کیا، اور یہ جو اردو رس سلسلہ ہے یہ یوں سمجھیے کہ اسی شوق کی ایک توسیع ہے. تو آج ہم جس کتاب کا تعارف پیش کر رہے ہیں یہ بہت منفرد کتاب ہے. اس کا عنوان ہے ریڈیو کے عالمی ادارے اور فروغ اردو. اردو چونکہ دنیا بھر میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور ریڈیو میں اردو کے ذریعے مختلف نشریاتی اداروں نے بڑے دلچسپ پروگرام شروع کیے. ظاہر بچپن سے ایک تو رومانس میں نے کہا کہ ریڈیو پہ کام کرنے کا، ایک ریڈیو سننے کا جو بچپن سے تھا، تو اس میں BBC لندن کے جو پروگرام ہیں ان کو سنا کرتے تھے، اور اس میں بطور خاص جو رضا علی عابدی کا ایک پروگرام کا جو پیش کرنے کا انداز تھا. تو یہ جو کتاب ہے اس میں ریڈیو کے جو عالمی اداروں سے اردو کے فروغ کی کوششیں ہیں ان پر توجہ کی گئی ہے. بہت دلچسپ کتاب ہے. اس کا جو پہلا باب ہے یہ ایشیا کے ریڈیائی نشریاتی ادارے اور اردو کا فروغ. اس میں ریڈیو صدائے روس، ریڈیو جاپان، آل انڈیا ریڈیو بھارت، ریڈیو صدائے ترکی، ریڈیو تہران، اور بنگلہ دیش کا ریڈیو، چائنا ریڈیو انٹرنیشنل چین CRI، اس کی بہت دلچسپ نشریات ہیں. اس طرح ریڈیو نیپال، ریڈیو ویریتاس ایشیا، افغانستان کا ریڈیو. تو یہ ان نشریاتی اداروں پر توجہ کی گئی ہے. نہ صرف یہ ہے کہ نشریاتی جو کاوشیں ہیں ان پر، بلکہ ان اداروں سے جو ان کے یعنی بروشر سمجھ لیں یا ان اداروں سے وابستہ جو براڈ کاسٹرز ہیں ان کی جو ادبی کاوشیں ہیں ان پر بھی بہت دلچسپ انداز سے لکھا گیا ہے. اسی طرح جو دوسرا باب ہے یہ اسی طرح یہ جو دوسرا باب ہے اس کتاب کا، یہ یورپ اور امریکہ کے ریڈیائی نشریاتی ادارے اور اردو کا فروغ. اس میں BBC لندن جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، وائس آف امریکہ، DW جرمنی، FIBA ریڈیو، یہ وہ نشریاتی ادارے ہیں کہ جن سے اردو کے حوالے سے بہت دلچسپ پروگرام نشر ہوتے رہے. اس کے بعد پھر ہے خلیجی ممالک کے ریڈیائی نشریاتی ادارے. اس میں سعودی عالمی اردو نشریات ہیں، ریڈیو قاہرہ ہے، ریڈیو کویت ہے. اچھا، ایک تو ہمارے ریڈیو کے وہ ادارے ہیں کہ جو بڑی سطح پر کام کر رہے ہیں، اور ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں کہ یہ شارٹ ویو کی نشریات ہیں جو کہ بہت وسیع سطح پہ سنی جاتی ہیں. ایک وہ نشریات ہیں جو FM ریڈیو کی ہیں. یہ مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں ان کو وہاں کمیونٹی ریڈیو بھی کہا جاتا ہے. تو وہاں سے بھی اردو کے بہت اچھے پروگرام نشر ہوئے. تو اس میں پھر بطور خاص انہوں نے توجہ کی ہے ریڈیو SBS آسٹریلیا، ریڈیو ساؤنڈ ریڈیو UK، ایشین ساؤنڈ ریڈیو مانچسٹر، ریڈیو اقوام متحدہ، اس طرح ریڈیو پاکستان ٹورنٹو، اور آگے ہم چلتے ہیں تو 5 ریڈیو امریکہ، ریڈیو ایشین ورلڈ UK، اور دیسی دھوم ریڈیو برلن جرمنی. تو بہت سارے یعنی FM کے محدود سطح کے نشریاتی ادارے ہیں کہ جنہوں نے اردو کے حوالے سے بہت اچھے پروگرام جو پیش کیے ہیں. تو یہ ڈاکٹر سمیرہ اکبر کی کتاب ہے ریڈیو کے عالمی ادارے اور فروغ اردو. جو ہمارے ناظرین ریڈیو سے دلچسپی رکھتے ہیں اور پھر بطور خاص ریڈیو کی جو عالمی اردو نشریات ہیں ان سے دلچسپی رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کتاب بہت مفید ہے. بہت خوب سر، ہمیشہ کی طرح منفرد اور مفید کتاب، اور مجھے تعارف سے اندازہ ہوا کہ یہ میرے لیے بھی بہت مفید کتاب ہے، اور ناظرین آپ کے لیے بھی یہ بہت مفید کتاب ثابت ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.